बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से, जिनसे उम्मीदें सारे मुल्क को थीं कि वो आएंगे तो इंसानी हकूक़ की पामाली ख़त्म हो जाएगी, मुल्क में आइन और कानून सब पर लागू हो जाएगा। जो लोग आइन को मानने से भाग रहे हैं वो इंसाफ के कटहरे में आएंगे, तौहीन अदालत के केसेस चलेंगे, इंसाफ ही इंसाफ होगा, मीडिया बिल्कुल आज़ाद होगा, हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को बोलने की पूरी आज़ादी होगी, और जो फस्तायत चल रही है उसका ख़ात्मा होगा, मुल्क में इंतखाबात होंगे, उसके बाद बनने वाली हुकूमत जो है वो मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार को जो है बहाल करेगी। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ कुछ नहीं। काजी साहब के आने के बाद सबसे पहले तो उस इंसान को इंसाफ मिला जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये लंदन सिर्फ बीमारी की वजह से बैठा हुआ। कहा जा रहा था कि इसकी सेहत ठीक नहीं, जब सेहत इजाज़त देगी तो ये मुल्क वापस आएंगे। लेकिन उनके आने से तकरीबन 3 माह पहले, 88 दिन पहले, जब उनका नोटिफिकेशन हुआ कि वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, नून लीग के 2 लीडरान जो है, एक तो जावेद लतीफ़ साहब और दूसरा ख्वाजा आसिफ साहब, इनके बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि काजी साहब आएंगे तो इंसाफ मिलेगा। हमारी जमात के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, हालांकि हुकूमत उन्हीं की चल रही थी, वो आएंगे तो हमारी पार्टी को इंसाफ मिलेगा। 17 सितंबर को वो जब हलफ उठाएंगे तो फैसल वावडा ने कहा कि सबसे पहले वो फैज़ाबाद धरना केस का फैसला सुनाएंगे, और हुआ भी यही कि जब काजी साहब ने मनसबे इंसाफ की कुर्सी को संभाला तो उसके बाद सबसे पहले काजी साहब ने फैज़ाबाद धरना केस को उठाया। उसके बाद काजी साहब ने जो पहली ईंट रखी इंसाफ की, वो थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसके तहत एक खिड़की खोली गई कि कौमी असम्बली जो चाहे या पार्लियामेंट जो चाहे छोटी सी कानून साजी से भी आइन के ऊपर जो है वो फ़क़ीयत हासिल कर लेगी। हुआ भी यही। काजी साहब ने लगातार मुसलसल मेहनत के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला दिया, और आइन की जो तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी का राइट था उसको ही चेंज कर डाला। मामूली सी तादाद में पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की उसको आइनी हैसियत काजी साहब ने दे दी। काजी साहब के आने के बाद डंके बजना शुरू हो गए, 400 काजी साहब का नाम जो है वो बोलना शुरू हो गया। काजी साहब के पास सब इंसाफ की मुराद लेकर पहुंचे। जब पीटीआई पहुंचे तो काजी साहब ने दुदकारा, बेइज्जत किया, जुर्माने किए, सख्त लहजा इस्तेमाल किया। लेकिन जो ही बात दूसरी पार्टी यानी मुस्लिम लीग नून की आई तो काजी साहब ने इंतहाई शफकत और मोहब्बत के साथ इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए, और वो इंसाफ भी दिया जो उन्होंने मांगा नहीं था। इलेक्शन कमीशन जब बल्ला छीनने पहुंचा तो काजी साहब ने, जिसको कहते हैं ना कि आंखें बिछाकर उनका इस्तकबाल किया। उसकी पिटीशन से लेकर उसके फैसले तक हर चीज़ मुतनाज़ा थी। पिटीशन फाइल हुई, 700 कुछ सफ़ात की पिटीशन थी, जिसके सफ़ात भी पढ़े नहीं जा रहे थे। उसको ना सिर्फ फ़ौरन नंबर लगा बल्कि उसकी समाअत भी शुरू होगी। काजी साहब ने दिन रात एक कर दिया। उससे पहले इंतखाबात करवाने के लिए काजी साहब ने इंतज़ार नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन पहले फैसला करे। जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तहत पीटीआई जो है वो इंतखाबात में जा सकती है, लेकिन काजी साहब ने कहा नहीं, ये तो फैसला मैं ही करूंगा। हम अपने दोस्तों के साथ जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते थे ये बात अक्सर डिस्कस करते थे कि काजी साहब ही होंगे। जो मामला चल रहे हैं उसको आप उसकी नज़ाकत को देख के कुछ डॉट्स को मिलाते थे तो यही बात समझ में आती थी कि काजी साहब जो है इंतखाबात की तारीख देंगे, और हुआ वही। 15 दिसंबर की रात 12 बजे न सिर्फ 8 फरवरी की तारीख दी गई बल्कि पीटीआई के बल्ले के निशान का इंतज़ार भी नहीं किया गया, जो कि इलेक्शन कमीशन ने रोका हुआ था। उसके बाद 13 जनवरी की रात आती है। उससे पहले भी काजी साहब जब छुट्टी पर गए तो आपको याद होगा साइफर केस में न सिर्फ इमरान खान बल्कि शाह महमूद कुरैशी की भी 2 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, और लीरो लीर करके जिसे कहते हैं ना, साइफर केस को रख दिया। उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला, लेवल प्लेइंग फील्ड में भी काजी साहब छुट्टी पर थे, तो यही सरदार तारिक मसूद साहब जो मोस्ट सीनियर जज थे उस वक्त, और बाकी जजेस ने न सिर्फ इंसाफ और आइन के तमाम तकाजे पूरे किए बल्कि जो ज़ख्मी दिल लेकर, जो ज़ख्म अपने लेकर मरहम रखने के लिए, मरहम की तलब के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उस पर मरहम रखा बल्कि उनकी दाद रसी भी की, और इलेक्शन कमीशन की खूब छतरोल भी की। तो ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ एक जमात के खिलाफ इस वक्त छापे पड़ रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है, उनके फॉर्म छीने जा रहे हैं। तो काजी साहब की जब वतन वापसी हुई तो एकदम अचानक से अखबारात में इश्तिहार आया कि
جو اس ملک میں تاحیات نااہل ہے وہ ہمارے پاس آئے، ہم اسے انصاف دیں گے۔ پھر رشید پلمبر اور بشیر ٹھیکیدار جو ہیں یہ دونوں پہنچے۔ آپ کو یاد ہوگا اس ملک میں صرف نااہل لوگ کون تھے تاحیات؟ وہ تھے جہانگیر ترین اور محمد نواز شریف۔ یہ آئے، ان کو انصاف کی ہوم ڈلیوری دی گئی، اور کافی سارے اسلام کی جو ہے نا وہ توجیحات اس میں پیش کی گئیں کہ توبہ کا دروازہ تو کھلا رہتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس طرح ملک کے آئین اور قانون کو جو ہے وہ صرف ایک شخص کے لیے چینج کیا گیا، بلکہ اس کی تاحیات نااہلی بھی ختم کی، اور اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ ان دونوں کا جو تھا نا اینڈ، وہ شاید قاضی صاحب کو نہیں یاد، قاضی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ وہ تو جو کر رہے ہیں اس کے اوپر جو انصاف کرنے والا بیٹھا ہوا ہے اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ ایک نے 2 حلقوں سے الیکشن لڑا تو اس کی سیاست ختم ہوگی، اس نے سیاست سے توبہ کی اور پارٹی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ دوسرا ملک سے بھاگنے کی تیاریوں میں ہے، لیکن بھاگنے والے بھاگنے نہیں دے رہے۔ میاں نواز شریف مانسہرہ سے جو ہے بے عزت ہو کر نکلے، لوگوں نے ووٹ تک نہیں دیا۔ اس کے بعد لاہور سے الیکشن چھینا گیا، 2 فارم 47 آئے، اور اس کے بعد بھی ڈٹائی اور بے شرمی کی حد ہے کہ وہ اپنی سیٹ سے ابھی تک چمٹے بیٹھے ہیں۔ جیل میں ایک کینسر پیشنٹ نے نہ صرف انہیں الیکشن کمپین چلائے بغیر شکست دی، بلکہ لوگوں نے آ کر گواہی بھی دی کہ نواز شریف صاحب نہیں جیتے، یہ سیٹ تو جیتی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد۔ قاضی صاحب پر ڈان نے جب یہ آئے تھے، چیف جسٹس بنے تھے، تو بڑی انہوں نے تعریفی قسم کا ایڈیٹوریل لکھا تھا کہ قاضی صاحب آئے ہیں تو عدلیہ میں جو مداخلت ہے وہ بند ہوگی، عدلیہ کی آزادی بحال ہوگی، عدلیہ کا جو رتبہ بنتا ہے اس پر دوبارہ سپریم کورٹ فائز ہوگی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ایک ہفتہ پہلے جب انہوں نے ایڈیٹوریل لکھا تو انہوں نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا جب یہ 26 مارچ والا واقعہ ہوا۔ 26 مارچ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا سانحہ ہوا کہ ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 ججز نے جب وہ خط لکھا کہ ہمیں آزادانہ فیصلے نہیں کرنے دیے جا رہے، ہم پر خفیہ ایجنسیوں اور انتظامیہ کا انتہائی پریشر ہے کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں۔ 1 سال انہوں نے برداشت کیا، 2 چیف جسٹس صاحبان سے وہ ملے، لیکن کسی نے ان کی داد رسی نہیں کی۔ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، اور جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو قاضی صاحب نے وہ اٹھا کے گیند اسی انتظامیہ کے حوالے کر دی جن پر الزام تھا کہ وہ مداخلت کرتے ہیں، عدلیہ کی آزادی کو روکتے ہیں۔ قاضی صاحب پر جب پریشر بڑھا، یک رکنی کمیشن حکومت نے بنایا تو سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے انتہائی دلیرانہ فیصلہ کیا اور آئین اور قانون کو مانتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا کہ میں اس یک رکنی کمیشن کو نہیں چلا پاؤں گا، کیونکہ آئین اور قانون کے تحت جو چیزیں، جو ثبوت مجھے چاہیے وہ آپ مہیا نہیں کر رہے۔ لیکن قاضی صاحب نے پھر ایک دفعہ یہ سٹیٹمنٹ دی کہ دیکھیں سوشل میڈیا کا اتنا پریشر بڑھا، اتنی ان کی لے دے ہوئی کہ انہوں نے وہ کمیشن ہی چھوڑ دیا۔ حالانکہ قاضی صاحب نے وہاں بھی سچ نہیں بولا، غلط بیانی کی۔ اس سے پہلے جب 13 جنوری کی رات آئی تھی تو قاضی صاحب نے نہ صرف بلہ چھینا تھا بلکہ ان سے پورے کا پورا عمران خان سے الیکشن چھین لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ الیکشن بلہ چھیننے کے بعد نہ صرف الیکشن چھینا گیا، مخصوص نشستیں چھینی گئی، پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود ان کے ساتھ جو الیکشن کمیشن نے سلوک کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ کل ڈان نیوز نے پھر ایک آرٹیکل شائع کیا جس کا نام تھا فالٹس۔ اس میں قاضی صاحب کو ہلکا سا ایک آئینہ دکھایا گیا کہ قاضی صاحب اگر آپ یہ فیصلے اور یہ احکامات نہ کرتے تو اس ملک کی تاریخ مختلف ہوتی۔ آپ جو تاریخ کو درست کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو آپ نے ماضی کے کیسز میں انصاف کیا ہے، ذوالفقار علی بھٹو ہو یا شوکت عزیز صدیقی ہو، ان کی طرف آپ کی مہربانی، آپ نے انصاف کیا، لیکن حال میں جینا سیکھیں۔ حال میں جو پاکستانیوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو آزادی اظہار رائے، بنیادی انسانی حقوق اور جو سیاسی معاملات ہیں ان کی طرف نظر دوڑائیں۔ لیکن قاضی صاحب نے کہا نہیں، میں اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اب انہوں نے کیا لکھا؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دور کے وہ فیصلے جنہیں ڈان کی آج کی رپورٹ میں فالٹس کیٹیگری میں ڈالا گیا، ان میں نمبر 1 ہے پی ٹی آئی انتخابی نشان کیس جس میں انہوں نے بلہ چھینا تھا۔ پھر ایگزیکٹو سے آروز کا انتخاب لینا، جو پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ اگر ڈی سیز اور ایسیز جو ہے وہ ایم پی او کے تحت ہمارے کینڈیڈیٹس کو اور ہمارے ورکرز کو اٹھا رہے ہیں تو وہ کیسے انتخابات کو صحیح اور شفاف ان کا انعقاد جو ہے وہ ممکن بنا سکتے ہیں۔ تو ہوا بھی وہی، پی ٹی آئی درست ثابت ہوئی، بلے کا نشان چھینتے وقت بھی پی ٹی آئی درست ثابت ہوئی۔ اس کے بعد بلہ کیس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا نقصان ہوا، بالکل ہوا، قاضی صاحب کو یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ صحافیوں کو جے آئی ٹی کے ذریعے نوٹسز، وہ جے آئی ٹی جس کی قانونی آئینی حیثیت کوئی نہیں ہے، وہ
پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل کے نمائندے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ جو قاضی صاحب پر تنقید جاری ہے بے جا ہے اور اس پر جے آئی ٹی بننی چاہیے، اور یہ جو آزادی اظہار رائے کا استعمال کر رہے ہیں، وہ جس نے واچ ڈاگ کا کردار ادا کرنا ہے، وہ صحافی جو آئینہ دکھاتے ہیں کہ میلارڈ آپ نے یہ غلط کر دیا، آپ سے بھی آپ کے آرڈر میں یہ چیز غلط ہے، ان کو ہی نوٹسز جاری کیے، بلکہ نہ صرف نوٹسز، اسد طور اور عمران ریاض کو اٹھا لیا گیا اور ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اس کے بعد فوجی عدالتوں میں عبوری حکم نامے، قاضی صاحب کو بار بار یہ جھوٹ قاضی صاحب کے سامنے بولا گیا کہ یہی اٹارنی جنرل تھے جو بار بار کہتے تھے کہ ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ اس کے بعد اچانک انہوں نے کہا کہ 102 لوگوں کا ٹرائل ہو گیا۔ قاضی صاحب نے گزشتہ یہ عید کی چھٹیوں سے پہلے بھی ایک کیس کے دوران پوچھا کہ جی بتائیں کتنے لوگوں کو سزا اب تک ہوئی ہے، تو وہاں اچانک ان سے منہ سے نکل گیا کہ 20 لوگ ایسے ہیں جن کو ہم رہا کر رہے ہیں کیونکہ ان کی سزائیں پوری ہو چکی ہیں۔ تو قاضی صاحب کے یہ ایک بریف سی ہسٹری جو ہے وہ قاضی صاحب کا پیچھا کر رہی ہے کہ قاضی صاحب جب تک آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں ساری قوم کو آپ سے امیدیں تھیں، لیکن اب آپ کے پاس وقت ہی کتنا بچا ہے۔ 27 اکتوبر کو آپ چلے جائیں گے اور جو لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے وہ انتہائی تکلیف دہ ہوگی جب آپ سوچیں گے اکیلے بیٹھ کر کہ میں نے یہ فیصلے کیے اور پاکستان کو اس چیز کا نقصان ہوا اور مجھے 22 جج کے نام سے یاد کیا جائے گا، تو پھر اپنے آپ کو کیسے فیس کریں گے؟ اب 6 ججز کے خط کے بعد جو کچھ اس ملک میں تماشا جاری ہے، 6 ججز نے ہمت کی ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ یہ میلارڈ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ایف آئی آر نہیں ہے، یہ ہماری ایک چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ ایک سادی سی درخواست ہے، مہربانی فرما کر اس کی طرف نظر اڑائیں۔ پہلے تو انتظامیہ کی طرف پھینکا گیا، پھر سو موٹو لیا گیا۔ اب سو موٹو کے بعد ایک تحریری فیصلہ کل آیا جس میں اطہر منی اللہ صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا، لیکن اطہر منی اللہ صاحب پر بھی نون لیگ اور کچھ صحافی جو ان کے قریب سمجھے جاتے ہیں انہوں نے انتہائی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ جب شوکت عزیز صدیقی کے خلاف ہوا تھا تو تب اطہر منی اللہ صاحب نے ایسا اختلافی نوٹ کیوں نہیں لکھا تھا؟ یہ جواب تو اطہر منی اللہ صاحب بہتر دے سکتے ہیں، لیکن اب جو انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ججز کے خط کے معاملے پر جسٹس یحییٰ افریدی انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے بینچ سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ تفصیل اس کی کچھ یوں ہے، ہائی کورٹ کے جج کے خط کے معاملے پر ازہد نوٹس کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے بینچ سے جسٹس یحییٰ افریدی نے خود کو علیحدہ کر لیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ججز کے خط کے معاملے پر ازہد نوٹس کی پہلی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے خود کو ازہد نوٹس کی سماعت کرنے والے بینچ سے علیحدہ کرنے کے ساتھ ساتھ اضافی نوٹ بھی لکھا ہے۔ فاضل جج نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ ہائی کورٹس آئین کے تحت آزاد عدالتیں ہیں، آرٹیکل 184/3 ہائی کورٹس کی آزادی پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ازہد نوٹس اچھی نیت سے لیا گیا، لیکن ازہد نوٹس سے ہائی کورٹس اور ان کے چیف جسٹس کی آزادی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ 6 ججز کے خط میں اٹھائے گئے معاملات سپریم جوڈیشل کونسل کے ضابطہ اخلاق میں دیکھے جانے چاہیے۔ میں خود کو ازہد نوٹس کے بینچ سے الگ کرتا ہوں۔ یہی بات ہم بھی کر رہے تھے شروع سے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل جیسا پلیٹ فارم موجود ہے، جب ان ججز نے درخواست کیا کہ سپریم جوڈیشل کنونشن بلایا جائے جس میں سارے پاکستان کی عدالتوں کے نمائندے موجود ہوں، تو وہاں یہ مدعا سامنے رکھا جائے، وہاں ہمارا جو یہ کیس ہے ان کے سامنے رکھا جائے اور اس کے تحت فیصلہ کیا جائے، لیکن ہوا ایسا کچھ نہیں۔ قاضی صاحب نے پہلے ایک غلطی کی، اس کے اوپر غلطی کو درست کرنے کے لیے جب دوسری غلطی کی تو اس کے بعد ایک جج کے بعد دوسرا جج الگ ہو گیا۔ دوسرے جج صاحب جو اطہر منی اللہ صاحب ہیں، انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا اور انہوں نے اختلافی نوٹ میں کیا لکھا؟ سپریم کورٹ کا حکم نامہ 6 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں جسٹس یحییٰ افریدی نے 2 صفحات پر مشتمل نوٹ میں بینچ میں شامل ہونے سے معذرت کی ہے، جبکہ جسٹس اطہر منی اللہ نے 7 صفحات پر مشتمل نوٹ لکھا ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق جسٹس اطہر منی اللہ نے حکم نامے کے 12 پیراگراف سے عدم اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیراگراف 1 سے 12 تک سے اتفاق لیے وہ خود کو قائل نہیں کر سکتے۔ جسٹس اطہر منی اللہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کو طلب کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس سوال پر فل کورٹ نے ابھی غور کرنا ہے، جبکہ حکومت کے کمیشن بنانے سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے یا نہیں یہ بھی ابھی طے کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو سوال عدالت کے سامنے ہیں ان پر ابھی رائے دینا مناسب نہیں۔ معاملے پر اعلیٰ عدلیہ کا بطور ادارہ رد عمل کیا ہونا چاہیے، اور اس پر سپریم کورٹ نے پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار اور وفاق سے تجاویز طلب کی ہیں۔
حکم نامے میں تجاویز کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ کس طریقہ کار کے تحت مستقبل میں ایسے معاملات سے بچا جا سکتا ہے، ذمہ داروں کا تعین اور ان کے خلاف کارروائی کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس حوالے سے تجاویز دی جائے۔ اس حوالے سے کہا گیا کہ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر، ہائی کورٹ کے رجسٹرار اور وفاقی حکومت کے لیے اٹارنی جنرل کو نوٹسز جاری کیے جائیں، کیونکہ قانون کی آئینی تشریح کے حوالے سے سوالات زیر غور ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ سینئر وکیل حامد خان اور خواجہ احمد نے نشاندہی کی تھی کہ انہوں نے حد سے متعلق آئین کے آرٹیکل 184/3 کے تحت پٹیشن دائر کی ہے، لہٰذا اسے فوری سنا جائے، لیکن انہیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کوڈ کے تحت سنا جا رہا ہے، اس لیے اسے پہلے تشکیل کردہ کمیٹی کے سامنے نظر ثانی کے لیے پیش کیا جائے گا اور کمیٹی کی جانب سے منظوری کے بعد سنا جائے گا۔ عدالت اب مقدمے کی سماعت 30 اپریل 2024 بروز منگل کو دن 11:30 بجے کرے گی۔ تو یہ ہے ان کا وہ اختلافی نوٹ جس کے تحت انہوں نے کہا کہ یہ معاملات ہیں جن کے تحت میں اپنے آپ کو اس بینچ کا حصہ جو ہے وہ نہیں تصور کرتا، جب تک یہ معاملات ان کو ڈسکس نہ کیا جائے، ایڈریس نہ کیا جائے، تب تک اس بینچ کا حصہ بننا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور جیسے یحییٰ فریدی نے بھی بنیادی سوالات اٹھائے ہیں کہ جب تک ان معاملات کی آئین اور قانون کے تحت ان کو نہ دیکھا جائے، اس بینچ میں جو ہے وہ میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ مجھے اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ساری رداد ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ قاضی صاحب اب بھی وقت آپ کے پاس ہے، ابھی آپ اس ملک کے سب سے بڑے منصف اعلیٰ ہیں۔ 6 ججز نہیں چلیں، پی ٹی آئی تو ایک سیاسی جماعت تھی اور نون لیگ ایک سیاسی جماعت تھی، پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت تھی، آپ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو چلے انصاف دیا، اچھی بات ہے، پی ٹی آئی کو انصاف نہیں دیا، انہوں نے عدم اعتماد کا پر اظہار بھی کیا، چلیں انہیں درگزر فرمائیے۔ اب آپ اگلے اپنے جو آپ کے بچے ہیں جن کے آپ فادر آف جسٹس کہلاتے ہیں، ان کی داد رسی کر دیجیے۔ یہ 6 جج اتنا بڑا فیصلہ جو کر آپ تک پہنچایا انہوں نے آپ ان کی بات آتے ہی لیفٹ رائٹ سے ہو کر نکل جاتے ہیں، جو ہی طاقتور حلقوں کا نام آتے ہیں۔ قاضی صاحب ماضی میں بھی متعدد بار آپ نے نہ صرف ان سے پہلو تہی کیا بلکہ آپ نے دوسروں کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانے کی کوشش کی کہ آپ جرأت کریں، آپ نام کیوں نہیں لیتے، ہمارے صاحب یہ معاملہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے ثبوت ہی نہیں ہے، یہ تو ہم سے پرے ہی نہیں کی۔ تو یہ خط جو ہے کافی سارے ثبوتوں سے بھرپور ہے، ان کی داد رسی کیجیے اور ایسی مثال قائم کیجیے کہ آئندہ اس ملک میں جب انصاف ہو تو سب یہ کہیں کہ واہ، اس ملک کی عدالتیں کیا انصاف کرتی ہیں، اب ستے خیر ہیں، پاکستان کو کوئی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں کی عدالتیں ہر انسان کے بنیادی حقوق کے ساتھ کھڑی ہیں، ان کے دفاع میں کھڑی ہیں، ان کے تحفظ میں کھڑی ہیں، یہاں جو کچھ جو بولنا چاہے وہ بول سکتا ہے۔ دنیا بھر میں توہین عدالت کی تقریباً قانون میں تبدیلی آ چکی ہے، پاکستان میں بھی لاہور ہائی کورٹ اس پر فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ کافی پرانا قانون ہے۔ آپ توہین عدالت کے نوٹسز اپنے آپ کو انصاف سے اوپر رکھ کر لوگوں کو نوٹسز، صحافیوں کو بولنے کے حق چھیننے کے لیے جے آئی ٹی بنانا اور پھر پابند سلاسل کرنا، ان پر ضرور ایک دفعہ ری تھنک کیجئے، نظر ثانی کیجئے، کوئی مہربانی کیجئے، تاکہ اس ملک کی آئندہ والی نسلیں آپ کی مثال لیں، جیسے وہ جسٹس کارنیلیس کی دیتے ہیں، آپ کا نام بولیں، کہیں کہ ہمارے پاس بھی ایک ایسا جج آیا تھا جس نے نہ اس ملک کے پسماندہ بلکہ اپنے ججز، ساتھی ججز کے ساتھ جو معاملات ہوئے تھے ان پر بھی ایسا فیصلہ دیا تھا کہ آئندہ کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ ججز کے کام میں مداخلت کریں، عدلیہ کی آزادی کو چھیننے کی کوشش کریں۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔